बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा अजीज़ व अस्सलाम वालेकुम। ये मोटिवेशन लेक्चर है उन बच्चों और बच्चियों के लिए जो 9, 10, 11वीं 12वीं जमात में पढ़ती हैं। मैं आपको हौसला दिलाने के लिए ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये फरमाइश है, मेरी एक पोती है, उसने कहा कि हमारे साथी है, वो चाहते हैं कि उनके लिए कोई मोटिवेशन लेक्चर दी जाए। मैं अभी अपने ज़ात से बताता हूँ जो मेरे ऊपर गुजरी है। ये जब डाका फाल हुआ तो उस वक्त मेरी उम्र 20 साल होगी लगभग। उधर था डाके में और इर्द गिर्द दुनिया जहान की फायरिंग हो रही थी, ऊपर से बम गिर रहे थे। उस उम्र में भी अल्लाह ने इतनी हिम्मत दी कि हमारे साथ कुछ बच्चे हमारे जैसी उम्र के थे, वो रो रहे थे। मैंने कहा न रो, हम उसका हौसला दे रहे थे। क्यों रोते हो, हम फौजी हैं, जो सबके साथ जो होगा वो हमारे साथ ही होगा। हिम्मत न हारो, वो पीछे कोई भी नहीं होगा, उसको भी अल्लाह हौसला देंगे। और उस हौसले उसको बजाय इसके कि हमें कोई हौसला देते, हम दूसरों को हौसला देते। इसलिए कि फ़ौज में जितने भी हो, एयरफोर्स में जितने नौजवान होते हैं, इसमें एजड लोग बहुत कम होते हैं। हम सारे नौजवान थे। अल्लाह ने ये सबक लाया और फिर एक जगह पे उन्हें हमको जमा किया और फिर बहुत मुश्किलात से इंडिया आए। वहाँ बहुत मुश्किल तरीन वक्त गुजारा। वापस एयरफोर्स में आए तो मैंने भी कमीशन के लिए अप्लाई की एयरफोर्स में। वो कैसे हुआ कि मैं जब नौकरी 12 साल की तो उस वक्त ये तरतीब था कि हम लिखते थे, मुझे तो पता नहीं था कि पता चला कागज़ों से कि मैंने 12 साल लिखी है। उसको 12 फिर 12 इस तरह कोई तरतीब थी। तो जब 12 साल मेरे पूरे हो गए तो मैंने कहा मैंने आगे नहीं करनी, इसलिए कि मुझे वहाँ कोई अपना मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा था। मैं बाहिम्मत आदमी था तो मुझे अब तक कोई मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा था कि यहाँ कुछ भी नहीं है, क्या होगा, बस ये तनख्वाह होगी, बस रिटायर्ड होगी, पेंशन लूँगा, ये क्या है, ऐसे तो ये काम नहीं बनता। मेरी ज़रूरियात तो बहुत ज़्यादा है। बस अल्लाह पे भरोसा किया और रिज़ाइन किया। तो इल्पियार होता है, जो छुट्टियाँ जमा होती है वो आप तनख्वाह भी मिलती है और अपने क्वार्टर में, पेशावर में रहता क्वार्टर में था। तो मेरा ट्रेड जो इलेक्ट्रॉनिक एवियानिक्स टाइप था, जिसमें रेडियो टीवी वगैरह आता है। तो वहाँ एक सिविल एविएशन का एक आदमी था, उसने बड़ा गेट, वहाँ एक मार्केट है, वहाँ उसकी दुकान थी। तो वो ग्रेजुएट था मगर उसको तजुर्बा नहीं था, हम तो प्रैक्टिकल लोग थे। तो उसने कहा कि मेरे साथ बैठा करो। उसके साथ मैं बैठता था। तो उस वक्त ये टेप रिकॉर्ड जो थे बिल्कुल नए नए निकले थे, जो कैसेट जर्मन में डालते अभी तो गायब हो गए, बिल्कुल नए निकले थे। वो भी बार मुल्क से जो आता अपने साथ ले आता। तो उसमें जो ख़राबी होती हमारे पास ले आते। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसको बहुत माहिर था। तो एक दिन मैं तो ऑलरेडी रिटायर्ड था, बस वो क्लियरेंस वगैरह पे था, सरकारी क्वार्टर में था। तो एक आदमी आया, वो एयरफोर्स का था, वहाँ रह रहा था। तो टेप रिकॉर्डर ले आया था, आया। उसने मुझे नहीं पहचाना मगर मैंने पहचाना यूनिफॉर्म की वजह से। मैंने कुछ न कहा। वो उसको टेप ठीक किया। तो जब गांव में किसी काम से आया तो किसी बच्चे ने पूछा कि यार ज़रा पता करो कि एयरफोर्स की भर्ती कब है। जब मैं एयरफोर्स के दफ्तर में गया तो वो आदमी जितना उसने मुझे देखा, बात क्या, ओ ये तो कैसे आया हो। मैंने कहा यार मैंने ये पूछना है कि यहाँ भर्ती कब है। उसने कहा भर्ती तो शुरू है, अभी
ایئر مین کی بھرتی تو بعد میں ہے، ابھی افسروں کی بھرتی ہے۔ تو میں نے کہا اچھا، اس کی کیا کوالیفیکیشن ہے؟ اس نے کہا جس نے ایف اے کیا ہے، بی اے کیا ہے۔ میں نے کہا میں نے تو ایم اے کیا۔ کہتے آ جاؤ۔ میں نے کہا میں کاغذ نہیں، چھوڑو کل لے آؤ گے، تو بیٹھو امتحان میں۔ گیا میں، کس لیے تھا، ہوا کیا؟ اور جناب امتحان میں بیٹھا، پاس کیا۔ میں نے بتایا کہ اللہ نے مجھے اتنا زبردست قسم کا ٹیلنٹ دیا، میں سب کو بتاتا ہوں، مجھے کتاب بھی نہ دکھاؤ، آج مجھے بٹھاؤ کس امتحان میں۔ تو پاس کیا، زبردست۔ اس نے کہا کہ چلو کل میڈیکل کے لیے آ جاؤ۔ میڈیکل تو ہمارا ادھر اپنا ہی تھا، ایئر فورس والا سب جانتے تھے، میڈیکل بھی ہوا۔ پھر کہتے انتظار کرو، ایس ایس بی سے کال آئے گی۔ اور جناب ایس ایس بی سے کال آئی، ویری گڈ، وہاں بھی گیا۔ 200 کے لگ بھگ لوگ جمع ہوئے تھے، 200 کے لگ بھگ۔ ایس ایس بی بڑا انٹرسٹنگ چیز دن کا ہوتا ہے، بہت زبردست۔ انٹر سروس انسریشن بورڈ، یہ ہوتا ہے کوہاٹ میں، سارے پاکستان میں ایک جگہ ہوتا ہے۔ بہت زبردست قسم کا ٹیسٹ ہوتا ہے، ہر ایک آدمی اس کو پاس نہیں کر سکتا۔ تو وہاں سارے مراحل گزر گئے، بڑے بہترین مراحل تھے، اس پہ علیحدہ علیحدہ پہ بات کروں گا۔ تو پھر آخری دن پہ انہوں نے اناؤنس کیا، سب کو جمع کیا ایک بڑے ہال میں۔ تو 8 آدمی، 200 میں سے 8 آدمیوں کے نام لیے کہ تم ٹھہر جاؤ، باقیوں کو کہا کہ تم جاؤ اور تمہارے پاس لیٹر گھر میں آ جائے گا۔ مطلب یہ ہو کہ وہ فیل تھے، 3 چانسز ہوتے ہیں، اور ہم 8 پاس تھے، اس 8 میں میرا نام تھا۔ ابھی میں نے سروس ختم کی، گھر آیا تھا، ایس ایس بی بھی ہو گئی، سیم بھی ہوتا ہے، سینٹرل میڈیکل بورڈ ایئر فورس کا جو ہے یہ کراچی ماڑوپیر میں ہوتا ہے، ادھر بھی گیا، وہاں بھی کلیئر ہو گیا۔ یہ پہلے سے نوکری میں تھا، ایئر فورس میں تھا، ٹھیک ٹھاک تھا۔ تو ٹی وی جو ہے، پی ٹی وی میں جناب اس کے لیے اخبار میں آیا۔ ابھی اخبار کے بارے میں آپ کو بتا دوں، وہ کیسے اخبار، گاؤں میں اخبار کہاں آتا ہے۔ تو میں نے جب نوکری وہاں سے گھر آیا تو گنج گیٹ ہے پشاور میں، وہاں ایک چھوٹا سا دکان بنایا۔ مقصد اس دکان اور کچھ نہیں تھا، میں جاتا تھا 9-10 بجے کے قریب، وہاں ایک لائبریری تھی، آگے جا کے اس لائبریری میں بیٹھتا اور ایڈورٹائزمنٹ دیکھتا کہ نوکری کہاں ہے۔ تو اس میں یہ مختلف چیزیں آتی تھی، تو اس میں 2-3 چیزیں آئی، اس کے لیے میں نے اپلائی کیا۔ ایک جناب ریلوے میں ایک پروجیکٹ تھا، اس کے لیے اپلائی کی۔ ایک جناب پی ٹی وی میں ان کے لیے کہ سب انجینئر چاہیے تھا، اس کے لیے اپلائی کی۔ ایک سیکشن افسر کے لیے، وہ کمپٹیٹیو ایگزام ہوتا ہے جیسے سی ایس ایس ہوتا ہے، اس کے لیے اپلائی کی۔ دوسرا کمیشن وہ جو تھا، وہ تو ایس ایس بی جو ہے وہ پاس ہو گیا، وہ کال کا انتظار تھا کہ وہ کال آئے گا، وہ پورا کریں گے، بیچ پورا کریں گے تو پھر ٹریننگ کے لیے جائیں گے۔ اور پھر ایٹامک انرجی کمیشن جو ایٹم بم بنانے والا ادارہ ہے، اس کے لیے گیا، اس کا بھی آیا تھا، تو پنڈی گیا، وہاں سے سلیکٹ ہو گیا، اس کے لیے بھی اللہ نے کیا، ہر جگہ سلیکٹ ہو، سب کے کال آئے۔ تو گھر میں بیٹھا تو بیوی سے مشورہ کرتا رہا کہ دیکھو ابھی ہمیں دستی پیسے چاہیے، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، نوکری ختم، انکم کوئی نہیں، کھاتے بچے ہیں ماشاءاللہ، 4 بچے، کھاتے پیتے 3 تھے اس وقت، یہ کیا کریں گے؟ مگر ہمت نہیں ہاری۔ تو میں نے اس کو کہا ایسا کام کرتے کہ کوئی جلدی انکم ہو۔ پھر اخبار میں دیکھا کہ لیبیا سے ایک ٹیم آئی ہے، وہ سول ایویشن میں نوکری دیتے ہیں، ادھر گیا، وہاں سلیکٹ ہوا۔ تو بیوی نے کہا، وہ بھی ان پڑھ غریب میری جیسی تھی گاؤں کی، اس نے کہا کون سی اچھی؟ میں نے کہا اچھی تو ساری ہے، مگر سب میں ٹریننگ ہے، اور پھر سرے سے شروع ہونا ہے، پھر جا کے کچھ بننا ہے۔ ہم نے خوار رہنا ہے اور بچوں نے بننا ہے،
انہوں نے کہا اچھا ہم نے خوار رہنا ہے، ہم نے خوار تو ہم نے رہنا ہے، دوڑ بھاگ تو ہم نے کرنی ہے۔ اور جناب ہوا کیا کہ اللہ نے کیا کہ لیبیا میں سلیکٹ ہو گیا اور لیبیا میں چلا گیا۔ وہ جو غربت تھی بس وہ ختم، وہ دستی پیسے ملنے شروع ہو گئے۔ باقی سارے چیزوں کے ابھی بھی میرے پاس ان کے وہ کال لیٹر ہے۔ جو سب سے مشکل جان چھڑانے والی بات تھی وہ اٹامک انرجی کمیشن سے تھی کہ وہ بار بار آتے کہ بھائی تمہیں ٹیسٹ دیا ہے فلانا کیا، آ جاؤ، کیوں نہیں آتے؟ وہ کلیئرنس کے لیے بھی آئے، دکان پہ بھی آئے، گھر میں بھی آئے، مگر پھر میں غیب ہو گیا تو پھر کہاں آنے آتا۔ ابھی آپ کو ہمت کی بات بتاتا ہوں۔ ابوظہبی میں تھا تو ہمارے پاس ایک ٹاور تھا۔ یہ ٹاور کے لیے اسپیشل لوگ بھرتی کرتے ہیں جس کو ریگر کہتے ہیں۔ اس کے اوپر ایک جو ہے بلب ہوتی ہے، چونکہ وہ ہمارے ایئر فورس ایریا تھا، وہاں ہیلی کاپٹر اڑتے ہیں، دو اور جہاز بھی اڑتے ہیں، یہ بہت ضروری ہوتا ہے، اس کو ہیزرڈ لائٹ کہتے ہیں، تاکہ ہیلی کاپٹر اس سے ٹکرائے نہیں، وہ بھی گر جائے گا اور نیچے بھی نقصان کرے گا۔ وہ بلب جو ہے وہ اسپیشل بلب ہوتا ہے، لانگ لائف بلب ہوتے ہیں، عام بلب نہیں ہوتے، وہ سالوں سال تک جو ہے خراب نہیں ہوتے، بہت مہنگی بلب ہوتے ہیں۔ اپنے یہاں بھی دیکھتے ہوں گے ٹاوروں کے اوپر ایک لگی ہوتی ہے، وہ بلب کسی وجہ سے خراب ہو گیا۔ ابھی ہمارے پاس ریگر تھا نہیں تو بلب کو ضروری چینج کرنا تھا، اور جس کو بتایا جائے، ہمارے ساتھ جو آفیسر تھے وہ سوات کے رہنے والے تھے، پٹھان تھے ہمارے، تو پٹھان میں یہ کوالٹی ہے کہ وہ کسی جنرل بھی ہو نا، آگے پٹھان سے بات وہ پشتو میں کرے گا، یہ ان میں کوالٹی ہے، یہ اپنا زبان نہیں چھوڑے گا۔ تو جناب وہ نے سب کو کہا کہ بھائی اس پہ کون چڑھے گا، وہ ٹاور پہ کون چڑھ سکتا تھا، اور وہ بہت اونچا ٹاور تھا، 120 فٹ 150 فٹ کا تھا، دنیا جہان کے انٹرنیٹ میں لگے تھے۔ وہ بھائی کوئی ہمت نہیں کر رہا تھا، میں نے کہا چلو میں چڑھ تو دے دو ادھر، وہ بیلٹ لیا، وہ ایک تیلی سی ہوتی اس میں سامان لیا، اس میں وہ نیا بلب بھی ڈالا، اور اللہ کا نام لے کے شروع ہو گیا، سرے تک پہنچ گیا، پہلی دفعہ چڑھا تھا۔ بس میں نے کہا جو مرضی ہے ہمت کرنا ہے، سر چکرائے جو مرضی ہے۔ تو پہلے تو تھوڑا سا بے ہمت ہوا، مگر میں نے دل کو پکا کیا کہ میں نے اب بات کی ہے، ابھی چڑھوں گا۔ اوپر چڑھ کے وہ بلب کھولا، دوسرا لگایا، نیچے سے آن کیا، ٹھیک ہے، انہیں آواز دیا کہ نیچے، وہ بہت اونچا تھا، نیچے آیا آہستہ آہستہ، او سارے نے کلیپنگ کیا زبردست۔ افسر نے کہا بھائی تمہارے 2 دن چھٹی، کل پرسوں نہ ہو۔ وہ ہر محکمے میں ہر ذات میں ہمارا آتا تھا، انتہائی قبیح آدمی تھا، شکل سے بھی ایسا تھا، زبان سے بھی ایسا تھا، اور پٹھانوں کا سخت دشمن۔ کہتے دیکھا نا پٹھان کو 2 دن دیے، ہاں وہ پٹھان بھی ہمارے جیسے، تو انہوں نے کہا جاؤ تم چڑھو، تمہیں ہفتہ دیتا ہوں، چڑھو نا۔ بس یہیں کر کے منہ کھول کے سب لوگ ان پڑھے دیا، بس تمہیں ایسی پٹھان برے لگتے، جاؤ نا۔ تو یہ ہمت کی بات ہے۔ آپ ایک دوسرے ہمت کی بات بہت سے ہے۔ وہ ہم نے گاڑی خریدی سزوکی، وہ ڈبہ جس کو کہتے ہیں کیری، تو کبھی کدھر جاتے، کبھی تو جو بڑا بچہ تھا اس کا دکان تھا، اور نہ یار ادھر جاتے ہیں، وہ بھی تنگ آئے، روزانہ دکان بند ہوگا۔ ایک دن کوئی فوج کی خیش کی جو ہے وہاں کوئی تھی، میں نے اس کو کہا کیا ہوا یار، انہوں نے آگے سے لڑنا شروع کیا کہ یار یہ تمہارا روزانہ، میں تمہیں لے جاؤں گا، اپنا کام کروں۔ میں نے کہا بیوی کو آ جاؤ بیٹھو، وہ بیٹھ گئے ساتھ، میں بھی بیٹھ گیا، کبھی گاڑی نہیں چلائی تھی، آؤ جناب، وہ گاڑی کو ادھر لے چلو تو ادھر لے چلو، عجیب چکر، بس منہ نے کہا جاؤ، تو ایسے ابھی وہ ہنستے تم کس طرح سیدھے بیٹھے تھے، ایسے سیدھا بیٹا وہ چلا رہا تھا، وہ کرتے 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 کراتے عجیب مراحل میں وہ خشکی پہنچ گئے، اللہ کا نام لیا، پسینے ٹوٹے ہوئے ہیں، وہ فوجی وغیرہ سب کچھ کیا، ابھی واپس تو آ رہے ہیں۔ اس گھر کی جو تھی ایک عورت، اس کے بچے، وہ نوشیرہ میں ان کا گھر تھا، ادھر اس کی شادی ہوئی تھی، وہ بھی اس پہ آئی تھی،
تو اس نے کہا جب واپس جاتے تو ہمیں بھی ساتھ لے چلو. میں نے بیوی کو اب یہ دیکھو ہم خود پریشان ہیں، ابھی اس کو بھی ساتھ لیے چلو. چلو اس کو ابھی انکار بھی نہیں کر سکتے تھے کہ مجھے نہیں آتا، وہ بھی ساتھ بیٹھ گئی. واہ واہ کس مصیبت میں آئے وہ دن اور آج کا دن. پھر میں کس کے ساتھ نہ بیٹھا، خود ہی چلاتا ہوں. ایسے بہت واقعات ہے. ہمت کرو بھائی، اور معاملہ اللہ پہ چھوڑو. ہمت کرو، معاملہ اللہ پہ چھوڑو. اور یہ نہ کہنا کہ یہ مجھ سے نہیں ہوتا. وہ کون سی بات ہے؟ ہمت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا. وہ کون سا عقدہ ہے جو وہ ہو نہیں سکتا. عقدہ کہتے ہیں وہ ول جس کو دو دیتے تھے ناٹ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کون سا وہ ہے سخت سے سخت وہ ہو نہیں سکتا، ضرور کھل سکتا ہے. ہمت تو کرو، انشاءاللہ ہمت کریں گے، ڈریں گے نہیں، مقابلہ کریں گے. میرے لیے دعا کرو، میں آپ کی ترقی کے لیے دعا کرتا ہوں، کامیابی کے لیے. وما علینا الا البلاغ.